नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। लेसन नंबर 39 आयत नंबर 191 टू 196। पिछले लेसन में भी हम जंग से मुतलिक आयात पढ़े तो मज़ीद जंग से मुतलिक आयात को देखते हैं। वक़्तुलूहुम, और उन्हें कत्ल करो। अब मुसलमानों से कहा जा रहा है जो कुफ़ारे मक्का हैं उनको तुम मार सकते हो। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी तुम उनको पाओ। व अख़रिजूहुम, और उनको निकालो। मिन हैसु अख़रजूकुम, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। कहाँ से उन्होंने निकाला था? मक्का से, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था अब तुम भी उनको वहाँ से निकाल सकते हो। वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फ़ितना कत्ल से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। और फितने से यहाँ मुराद अल्लाह के रास्ते से रोकना है। फितना कत्ल से भी ज़्यादा शदीद चीज़ है, इसलिए कत्ल की इजाज़त दी जा रही है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो वो उन्हें वो पैगाम देने नहीं देते थे। सारी लड़ाई किस बात पर थी कि तुम अल्लाह का नाम ना लो। उन्हें तबलीग करने का, दावत का मौका या हक ना था। आज के दौर की तरह आज़ादी ना थी। दीन की बात बताने की, वहाँ अल्लाह का नाम लेना, तौहीद की बात करना, इस्लाम की बात करना सबसे बड़ा जुर्म था, जिसके नतीजे में इन्हें अपनी जान, माल, औलाद हर चीज़ से हाथ धोने पड़े। बहुत से मुसाइब का सामना करना पड़ा। तो इस पर अब उन्हें कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें दीन से रोक रहे हैं, कलमा पढ़ने की बुनियाद पर इतने जुल्म व सितम तुम पर कर रहे हैं, तो इस शिद्दत को तोड़ना होगा ताकि दीन के लिए रास्ता खुले। ये एक हकीकत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए एक फ़िक्री आज़ादी का रास्ता खोला। उससे पहले जबरी दौर था। जबर क्या था? लोग अपनी मर्ज़ी से दीन सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार नहीं कर सकते थे। और ख़ुसूसन मक्का और अरब के लोग, उनके यहाँ कबायली निज़ाम था और हर कबीले का सरदार जिस दीन पर होता सारे कबीले को उस पर रहना होता था। अगर कोई एक शख्स दीन बदलता, कोई और दीन इख्तियार करता तो सारा कबीला उससे बाइकाट कर लेता। उसके लिए सर्वाइवल की जगह ना होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने तरह तरह की अज़ियतें सहकर इस फितने को ख़त्म किया, क्योंकि इस्लाम ही ने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। इससे पहले लोगों की बात क्या होती थी? जो कबीले के सरदार की बात थी, जो वो कहता वही दीन है, और अगर वो इजाज़त नहीं देता मुसलमान होने की तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान अब इस काबिल हो गए कि जहाँ से उन्हें निकाला गया था अब वो उन्हें भी निकाल सकते हैं। अक्सरियत लोगों की दबी हुई थी। जब मक्का फ़तह हुआ वो लोग मुसलमान हो गए, सवाए चंद एक के जो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। बाकी सब जो डर की वजह से दिल में ईमान छुपाए हुए थे, वो डर का, जबर का निज़ाम ख़त्म हुआ, वो सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस गए तो जो 9 हिजरी का साल है, आमुल वफूद, पूरे के पूरे अरब से कबीले और वफ़द आपकी खिदमत में हाज़िर होते और कसरत से मुसलमान होते। यही वजह है कि हज्जतुल विदा के मौका पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने गए तो लाख से ज़्यादा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये लाख लोग पहले कहाँ थे? सब दिल में अल्लाह को मानते थे, लेकिन क्या नहीं कर सकते थे? अपने ईमान का इजहार नहीं कर सकते थे। किस वजह से? उस जबर की वजह से। इसको रोकने की वजह से, इसको रोकने के लिए इसको फितना कहा गया। इस चीज़ को रोकने को फितना कहा गया कि लोगों को दीन पर मर्ज़ी से चलने से रोकना क्या है? जबर है। तो इसको तोड़ना है ताकि लोग अपनी मर्ज़ी का दीन इख्तियार कर सकें। और फितना का जो माना है ना कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, और अगर कोई नहीं रुकता तो फिर उसको हर तरह की सज़ा देना, क्योंकि फितना आजमाइश है, इम्तहान है। अब देखें कि कोई भी तरीका, कोई भी मंसूबा जिसके ज़रिए से लोगों के जहन ख़राब किए जाएं और उनको अल्लाह के दीन पर अमल ना करने दिया जाए, वो सारी सूरतें कत्ल से भी ज़्यादा शदीद चीज़ें हैं। हर दौर के फितने फ़र्क हैं।
فکری جبر کہ جو میری سوچ ہے وہی سوچ سب کی ہو اور جو خلاف ہے وہ مجرم ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو فتنہ انسانوں کے لیے شدید تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، وہ سوچ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم ان سے جنگ کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی کہ وہاں پر جنگ کرنا نہیں ہے، مکہ میں جنگ نہ کرو، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے۔ ہاں اگر وہ کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے وہاں جنگ کرنے کی۔ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو قتل کرو ان کو۔ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کے لیے، یعنی جو نہ خود اللہ کے رستے پہ ہوں اور نہ دوسروں کو چلنے دیں، اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکال دیں اور لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا پر مجبور کریں، جو انہوں نے اللہ کے گھر میں جسے ایک اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کر بنایا تھا، اس میں وہ سب بھر دیا، تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور جنگ سے باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی عام ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے جرم سے تو خواہ تم نے کیسے ہی جرم کیوں نہ کیے ہوں، سب اللہ معاف کر دے گا، یعنی ہتھیار ڈالتے ہی ماضی کے سب جرائم معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابو سفیان جو ہر جنگ میں دشمنوں کی طرف سے جنگ میں لیڈ کر رہا ہوتا تھا، ان سب نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو معاف کر دیا گیا۔ صرف چند لوگ تھے جو کفر پر ڈٹے رہے، جنہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو پھر انہیں مار دیا گیا تھا۔ ان سب لوگوں نے جنہیں معاف کیا گیا، ان کے کارنامے جیسے دیکھیں، وحشی جو جس نے مسلمہ کذاب کو مارنے والے لوگوں میں تھا، اکرمہ بن جہل کو دیکھیں، خالد بن ولید کو دیکھیں، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو احد کی لڑائی میں نقصان اور مشکل اٹھانا پڑی تھی۔ اسی طرح ہند کو دیکھیں، بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ سب نے واقعی ہی سچ کر دکھایا کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا ہے وہ واقعی سچا دین ہے۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کی ذات کسی کے خلاف نہیں، تو لوگوں کو مارنے کے لیے اسلام وجود میں نہیں آیا، بلکہ جنگ صرف ضرورت کے تحت ہے اور اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ ہے مقصد، فتنے کا توڑ کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو بندوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پر ظلم و جبر کریں تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں کی جائے گی مگر ظالموں پر۔ پیچھے آیت میں کہا گیا کہ زیادتی نہ کرو، مگر اس میں یہ جو زیادتی لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ زیادتی معنی یہ کہ جو کوئی جتنا ظلم کرے گا تو اس کا بدلہ اتنا لیا جائے گا، جیسا عمل ویسی ہی اس کو جزا مانا ہے۔ الشہر الحرام، حرام مہینے یعنی حرام مہینوں میں جنگ کرنا، بالشہر الحرامی، حرام مہینے کے بدلے ہے۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، ممنون تھا، اور اس حرمت کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جرم، کوئی انسان اس مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پر جنگ مسلط کرے تو تم یہ کہہ کر لڑنے سے نہیں گریز کرو گے کہ یہ تو حرام مہینے میں ہے، ہمیں تو اس کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی تم سے حرام مہینے میں جنگ کرے گا تو تم بھی اس سے اس مہینے میں بدلہ لوگے اصولاً۔ تو جنگ جو ہے ان مہینوں میں نہیں کرنی، مگر اگر تمہارا دشمن تم پر چڑھائی کرے تو پھر تم بھی اس سے جنگ کرو گے، اس سے اس مہینے میں ہی بدلہ لوگے۔
اور یہ بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ تو یہ حرمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان، مکان اور دیگر چیزیں، ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے، اور حرام مہینوں کا احترام، اور کچھ جگہیں جن کا احترام ضروری ہے، جیسے خانہ کعبہ، اس کے پاس آس پاس کا علاقہ۔ تو اگر قابل احترام جگہ کا دن یا مہینے کی کوئی حرمت کو پامال کرتا ہے تو پھر تم بھی جواب میں اس سے بدلہ لوگے، یعنی جو شخص کسی محترم چیز کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت پامال کی جائے گی، کیونکہ قصاص کیا ہے؟ جیسا کوئی کرے گا ویسا بدلہ لینا۔ جیسے کوئی کسی کو حرام مہینے میں قتل کرے تو قاتل کی حرمت بھی اس ماہ میں ہی پامال ہوگی، اس کا بدلہ اسی ماہ میں لیا جائے گا۔ یعنی اگر تمہارے دشمن یا مخالفین تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کسی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو بطور قصاص تم حرمت کا خیال مت رکھو بلکہ بدلہ لے لو، اس کی اجازت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا علیہ، تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی بدلہ لو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، مانند اس کے جو اس نے تم پر کی، زیادہ نہیں، اعتدال سے نہیں ہٹنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، وہ متقین کی مدد کرے گا۔ تقویٰ ہے جو ہے انسان اللہ کی مدد کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے تقویٰ کی وجہ سے۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ کہ تم ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو، غصے اور غضب اور جنگ میں بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، مگر اگر کوئی ایسا کرے تو پھر تم بھی اس کو روک سکتے ہو۔ جیسے آپ کسی کو نصیحت کریں تو بدلے میں انہیں غصہ اور گالیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یا قلم سے کوئی کچھ لکھیں تو گولی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ ہے زیادتی۔ تو کچھ لوگ کس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لکھا، تو یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ تو سمجھانے پر کسی کو ایسے کرنا اور حق لکھنے پر مار دینا، یہ کیا ہے؟ حرمات کو پامال کرنا۔ کہ آپ کسی کے در پہ ہی ہوگے تو کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو نصیحت کرنے پر اس کے در پہ ہو جائے اور کسی کو اس لیے مار دے کہ اس نے حق کیوں لکھا۔ تو جو شخص حرمت پامال کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی، اس کو بھی سزا ملے گی۔ ہاں، جو معاف کرنے کی بات ہے تو وہ الگ ہے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو دین چونکہ عدل پر ہے تو کہا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا۔ ہاں، جتنا کوئی ظلم زیادتی کرے اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، اور معاف کرنا پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفت کی بنا پر دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا تھا، اور اسلام کو ان لوگوں سے پھر اتنی طاقت ملی جو انہیں مار دینے سے نہ ملتی، جو معاف کرنے سے ملی۔ وہ پھر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، جیسے جو خالد بن ولید نے کیا، وہ کسی اور نے نہیں۔ کیا باقی اور بھی کئی لوگوں نے اسی طرح معاف کرنے میں جو تھا وہ اسلام کو بہت فائدہ ہوا، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ اپنے ساتھ خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو۔ اب صدقے کی بات آ گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ کبھی بھی کسی حال میں نہ بھولنے والا سبق ہے۔ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت کے کاموں میں۔ تہلکہ سے کیا مراد ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو خود کو، یعنی جب تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے نہیں بچا سکو گے۔ مثلا اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر دین کی تبلیغ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے دین کو، افکار کو دوسروں تک نہ پہنچاؤ گے تو نتیجے میں وہ اپنے افکار کو تمہارے اندر لے آئیں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا کیا ہے؟ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا،
اور احسان کرو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پر، اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ جانوروں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان کرو۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ طاری ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ اچھا نہ بھی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اور اگر تم پر ظلم کریں تو تم انہیں معاف کر دو۔ جو تم پر خرچ نہ بھی کرے تم ان پر خرچ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں صرف حکم ہی نہیں بتایا جا رہا بلکہ شوق بھی دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے اس کام پر اللہ کی محبت مجھے ملے گی تو میرے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، انسان جو بھی مال کماتا ہے عموماً وہ کس پر خرچ کرتا ہے؟ اپنی اولاد پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، خود ہی پر خود۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے، مگر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور اس انسان کو خود بھی پہنچتا ہے۔ آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر آپ اپنے والدین یا رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اجر بھی، اور دوسرا ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا؟ کیسی خوشی ہوتی ہے؟ یہ خوشی جو انسان کہیں سے خرید نہیں سکتا۔ کتنے کتنے مہنگے ڈیکوریشن پیس لوگ لے کر رکھتے ہیں گھروں میں، خریدتے ہیں ان کو، مگر ان کو گھر میں رکھ کے بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی کو دینے میں یا مدد کرنے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر وہ دین کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہو، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب دین پھیلے گا، عام ہوگا، لوگوں کا اخلاق سنورے گا، اس سے کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی کے اندر خوبصورتی آئے گی اور سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو کتنا امن ہو جائے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو، پہچان ہو، محبت ہو، کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بات ہی تقویٰ کی ہے، تقویٰ سے ہی فلاح ہے۔ تو لوگوں کو دین جب شعور ہی نہیں ہوگا، تقویٰ ہی نہیں، تو وہ جو کچھ کریں گے وہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کریں گے، تو نتیجہ کیا ہے کہ ہر کوئی خود غرض ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے ہوگا کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، ہمیں کیا؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے، بخل کرو گے، تو خود نہیں دو گے تو خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں پھینکو گے، پھر نقصان ہونا ہی ہے۔ کیسے خود کو ہلاکت میں پھینکنا؟ جیسے کوئی خود کو خود آگ میں پھینک دے یا پانی میں گرا دے اور ڈوب کے مرے، یعنی خود کو خود پھینکنا، تو یہ نقصان بتایا جا رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسا تم نے خود کو ہلاک کیا ہے۔ ہم خود غور کریں، ہر مہینے یا ہر ہفتے یا سال میں جو ہماری آمدنی ہوتی ہے اس میں سے ہم کتنے % دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت یا دینی اداروں کی سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں؟ جیسے دینی ادارے یا مسجدیں ہیں، اگر ہم خرچ نہ کریں گے تو سہولتیں کیسے ملیں گی؟ بجلی کے بل، صفائی کے انتظامات، درس و تدریس، ان سب کے اخراجات کہاں سے آئیں گے اگر ہم خرچ نہ کریں گے؟ ہم شادیوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ میت پر بھی خوب خرچ کریں گے، ہر چیز پر خرچ کریں گے، مگر ہمارے اندر شعور ہی نہیں آتا کہ فی سبیل اللہ، جو خالص اللہ کے لیے ہے، جو اس کے دین کی ترقی کے لیے ہے، وہاں بھی خرچ کریں۔ یہ سب ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دین کو پھیلانے کے معاملے میں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر کے ہمارا ہی نقصان ہوگا، اور یہ خرچ احسنوا میں آتا ہے، احسان کے درجے پر ہے، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے نام اور اس کی خاطر خرچ ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ دین کے لیے اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی احسان ہے۔ پھر فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، یعنی ادھورا نہ چھوڑو۔ حج اور عمرے
دین کے یعنی کسی بھی کام کا یہ اصول ہو کہ جب بھی کوئی دینی کام شروع کرو تو اسے پورا کرو. جیسے یہ قرآن شروع کیا ہے تو اسے پورا بھی کریں، نہ کہ کبھی کچھ سن لیا اور کبھی چھوڑ دیا. تو حج اور عمرہ کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت کے کام کرو تو مکمل کرو، اتمو پورا کرو، پوری شرائط کے ساتھ اسے مکمل کرو. یعنی سب مناسک کرنے کے جو ہیں سارے گن کر کرو. جیسے حج کے تمام مناسک، یہ نہیں کہ ادھر تو رش ہے میں یہاں نہیں جا سکتی، یا عمرہ تو نفلی عبادت ہے بس طواف ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ سب ارکان مکمل کرنے ہیں. اور کیا؟ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. دنیا کے کام تو ایکسیلنس کے لیول پر ہم کرتے ہیں، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دین کے کام کرو تو ایکسیلنس کے لیول پر کرو، ادھورا نہ چھوڑو. کیونکہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ تھا. وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری ہوتی، تجارتی میلے لگتے، پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا. ایک اللہ کی عبادت دیکھا جائے تو آج کل کے مسلمان بھی اسی دور جاہلیت کے طریقے پر ہی وہاں جا کر کرتے ہیں، جیسا کہ خوب شاپنگ کرنا، کھانا پینا، گپ شپ. مینا میں جب خیمے لگتے ہیں تو بس کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، شوگل میلہ زیادہ لگا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو توجہ اس کو راضی کرنے پر رکھیں، اس کی عبادت میں سنجیدگی ہو، خوبصورتی ہو. فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی مکمل نہ کر سکو کسی وجہ سے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے، احرام پہنا، ایئرپورٹ گئے، وہاں پاسپورٹ میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اب وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوگا؟ آپ گھیر لیے گئے. یا کہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے، ٹریفک بلاک ہو گئی، آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں اور آپ کو سیدھا مینا میں گئے راستے میں، اور آپ مینا میں گئے راستے میں ٹھہرے ہی نہیں. اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، مگر شروع میں حج کے قافلوں کو کافی مشکلات ہوتی تھی. تو کہا گیا کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ، آگے نہ جا سکو تو کیا کرو؟ یعنی اگر اتمو نہیں ہو پا رہا، کہ جیسے روزے کا بتایا گیا تھا نا کہ قضا کر لو، تو یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ دے دو اور احرام ختم کر لو. اب دوبارہ جو ہے قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا. روزے میں کیا ہے کہ بیماری سفر میں قضا کر لو اور بعد میں رکھ لو. حج اور عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آگے نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے. کیا ہے؟ قربانی، کفارہ. تو قربانی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو. اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے، یعنی پیسے نہیں کہ انسان غریب ہے بکرا خرید سکے، یا یہ کہ وہاں مل ہی نہیں رہا جہاں پر آپ روک دیے گئے ہیں، تو کہاں سے لائیں؟ تو پھر وہ ساقط ہو جائے گا. اس لیے میسر ہونے کا لفظ آیا ہے. یہ ہمارے دین کی آسانی ہے کہ جہاں کوئی معاملہ نہ ہو سکے تو میسر تو کوئی بات نہیں ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ سروں کو حتیٰ کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹتے یا منڈوائے نہیں جا سکتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر تم گھیرے لیے گئے ہو، تم اس وقت تک پھر سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک تو یہ معنی کہ وہ مینا میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جب وہ وقت مقرر ہے. اور وہ وقت کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، عید کے دن اور اگلے دن. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو، یہ بیماری کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو تو بال کاٹ سکتے ہو، مگر فدیہ دینا ہے. اور وہ کیا؟ روزے کتنے ہیں؟ 3 دن کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے. 3 روزے یا او صدقہ یا صدقہ، اور وہ کیا ہے کہ 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا او نسک قربانی کتنی؟ ایک بکری کی.
فدیہ صرف دم ہی نہیں، اس میں روزہ اور مسکینوں کو کھانا بھی ہم کھلا سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی مسئلہ حل ہو گیا، تم آسانی میں آ گئے، نارمل حالات میں، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اگلے سال پھر تم چلے حج کے لیے۔ اب یہ قضا کے طور پر نہیں، یعنی جس کو توفیق ہے، اگر توفیق نہیں تو وہ نہ بھی دوبارہ آئے، اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن اگلے سال جب دوبارہ وہ عمرے کے لیے گئے تو وہ سارے نہیں گئے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ قضا نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ پھر گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کر سکے، تو جو استطاعت نہیں رکھتا وہ دوبارہ نہ کرے۔ اللہ نے یہ آسانی بتا دی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی حالات اچھے ہو گئے، اب تم جا رہے ہو عمرہ کرنے یا حج کرنے، فَمَن، تو جو کوئی تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، فائدہ اٹھائے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج تک، یعنی حج کے دن آنے تک وہ عمرہ کرنا چاہے تو کر لے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک سفر میں دو کام، کیا؟ حج بھی اور حج سے پہلے عمرہ، اس نیت کے ساتھ جب کوئی نکلتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع، اور اس کو تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو کام کرتے ہیں، پھر آپ جا کے احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، تو یہ تمتع ہے۔ بیچ کے دنوں میں آپ ریلیکس ہیں، اور اگر آپ عمرہ اور حج دونوں ایک ٹکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اور بیچ میں احرام نہیں کھولتے تو یہ حج قران ہے۔ آپ مسلسل حالت احرام میں ہیں تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، تو ایک میں جو آپ احرام کھولتے ہیں تو یہ بیچ کا پیریڈ تمتع ہے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے، یعنی قربانی کرو، تو حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ اگر میسر ہو، تو کیوں میسر نہ ہو؟ جیسے ایک تو پیسے نہیں، کوئی غریب انسان ہے، مشکل سے گیا ہے، اب اتنے اخراجات کر کے وہ گیا ہے، اتنے پیسے نہیں کہ قربانی کرے، تو کیا کرے؟ یا پھر یہ کہ وہ لیٹ ہو گیا کوئی شخص اور قربانیاں بک ہو گئی، اور کوئی اب ملنے کا نہیں ہے اور وقت گزر گیا، تو کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 3 دن کے ایام حج میں۔ ایام حج کون سے ہیں؟ یا تو حج سے پہلے 7 تاریخ تک، یا پھر ایام تشریق، یوم النحر، عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یوم عرفہ کو بھی وہاں پر روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا تھا۔ یعنی جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہیں رکھے حج کے دنوں میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کے ایک ہفتے کے جب تم واپس آؤ، یعنی ٹوٹل 10 رکھنے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دنوں کے روزے ہیں، یہ کس کے عوض ہیں؟ اس قربانی کے، اور قربانی کیا ہے؟ مناسک حج کا ایک حصہ ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جو نہ ہو اس کے اہل گھر والے مسجد حرام کے اندر۔ مسجد سے مراد یہاں حرم ہے، یعنی مسجد کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو، کیونکہ جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے حج کہ ان کے لیے کیا ہے؟ حج افراد ہے، وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کر لے، نہیں ہے تو نہ کرے۔ جیسا کہ حج میں آپ کو بتاؤں 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حج تمتع، یہ کہ عمرہ اور حج اکٹھا لیکن بیچ میں احرام کھولنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حج قران، عمرہ اور حج اکٹھے کرنا، اور جو ہے بغیر احرام کھولے۔ افراد جو ہے وہ خالی حج، تو جب تمتع اور قران کریں وہ قربانی کرے، لیکن جو حج افراد کر لے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کرے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے۔ تو قربانی یا پھر اس کے بدلے 10 روزے رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو، وہ وہاں کا رہائشی نہیں ہے، کسی اور ملک یا شہر میں رہتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ہر
حکم کے بعد کہا گیا اللہ سے ڈرو، یعنی اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا تقوی مقصود ہے، کیونکہ آئندہ ہدایت کا انحصار تقوی پر ہی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ سزا بھی دے گا، مگر بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے، اور کبھی بتاؤ کہ سزا بھی ہے تو کہتے ہیں مت ڈراؤ۔ تو جب سامنے آئے گا وہ وقت تو کیا کرو گی؟ یہ بہتر نہیں کہ جو حقیقت ہے اسے فیس کرو، اسے جانو، کیونکہ نہ جاننا خسارے کا باعث ہے۔ کیونکہ دین ہماری خواہشات کا مجموعہ نہیں، مرضی کی بات نہیں، دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور خواہ وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں اور یہ طریقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔